أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के तसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेशन में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए बाअदब होकर सेशन स्टार्ट करते हैं। मुकम्मल तवज्जो रखेंगे। करीम आका प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्टेड होकर यहाँ हाजिर होंगे। यहाँ हाजिर रहें ताकि हम मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये किताब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान अप्रूवल के साथ लिखी गई है। इससे किताब की अहमियत और अनवरात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सब अपने माइक ऑफ रखें और सेशन के बाद जब आपको अपना हासिल तफक्कर पेश करने की दावत दी जाए तो हैंड रेज कीजिए और अपनी बात करने पर माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। बात मुख्तसर और जामिया अंदाज में करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स अपना हासिल तफक्कर पेश कर सकें। हम इस किताब को महज एक कहानी समझकर नहीं सुनेंगे, बल्कि अपनी ज़िंदगी से रिलेट करने की भी कोशिश करेंगे और ग्रेजुअली अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की भी कोशिश करेंगे। अब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव सेशन के बाकायदा आगाज के लिए मैं रुखसाना मैम को दावत देती हूँ। जी मैम। जी मैम बहुत आपका माइक शुक्रिया। ऑन। बहुत शुक्रिया अलीबा जुनैद साहिबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम फिल आलमीन का हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व सलामुन अलल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लाइव सेशन में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद किताब लिखी जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके 3 वॉल्यूम्स हैं। वॉल्यूम 1 में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की मुख्तसर झलक पेश की गई है, और वॉल्यूम 2 में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात की साइंसी तशरीह बयान की गई है। और जो वॉल्यूम 3 है, जो इस सेशन में आजकल हम मुताला कर रहे हैं, इसमें कुरान पाक में जो अंबिया के किस्से बयान किए गए हैं वो बयान किए गए हैं। उनमें पोशीदा हिकमत, राज, फार्मूले, कवानीन, सब पे बात की गई है। और उसमें जो हमारे लिए लेसन्स हैं उनके हवाले से जनाब हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में बात की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा हमने शुरू किया था। आज इस हवाले से हमारा तीसरा सेशन है। हम इंशाअल्लाह
اس کو آج کنٹینیو کرتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ اب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے جو کچھ ہم نے پڑھا، جو سمجھا، جو سیکھا، اس حوالے سے اگر آپ میں سے کوئی بات کر سکیں، تاکہ ہمارے وہ ممبرس جو پریویسلی ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے، انہیں اس کے بارے میں پتہ چل جائے، اور جو موجود تھے ایک طرح سے وہ بھی ان کے لیے بھی یاد دہانی ہو جائے. بہت شکریہ مریم ارشد صاحبہ. بسم اللہ کیجیے. جی مریم صاحبہ، آپ کیا کہنا چاہیں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم سوری، السلام. ان میوٹ نہیں ہو رہا تھا. جی جی رخسان وجی، اس میں جو ابھی تک مجھے جو کرکس تھوڑا سا یہ سمجھ آیا کہ ہم دو طرز فکر دیکھ رہے ہیں اس میں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ایک فرعون کی، جو ہم نے اپنے اندر بھی ڈھونڈنی ہے، اپنے چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں، ایکشن میں، اور بڑے سے بڑے معاملے میں. اور لاسٹ سیشن ہم نے شروع کیا تھا بہادری اور شرافت سے. تو اس میں یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہادری اور شرافت تھی، جو انہوں نے پانی پلایا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو، تو اس سے انہوں نے متاثر ہوئے. ہو کر ان کی بیٹیوں نے انہیں کہا کہ ہم ان کو بکریاں چرانے اور پانی پلانے پہ رکھ لیتے ہیں. تو یہاں یہ کی پوائنٹ سمجھ آیا کہ اگر میں ساتھ ساتھ میں تھوڑے کی پوائنٹس اپنی انڈرسٹینڈنگ شیئر کر رہی جی ہوں جی. کہ بیٹیوں سے مشورہ لے لینا چاہیے. تو یہاں پہ اس کی مجھے امپورٹنس سمجھ آئی. اور اس کے بعد جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو جاب دے دی، تو اس کے بعد انہوں نے 10 سال ان کی تربیت فرمائی. اور اس کے ریوارڈ میں انہوں نے ایک طرح سے کہہ لیں، انہیں کہا کہ ارن وہ کیا کریں گے کہ آپ کو میں اپنی بیٹی نکاح میں دے دوں گا. تو اس میں یہاں پہ بھی امپورٹنس سمجھ آتی ہے کہ ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں 10 سال کی مدت کے بعد ان کی شادی ہو گئی. اور جب وہ کوہ سینا وادی میں انہوں نے ایک چولہا چمکتے ہوئے دیکھا، جب وہ وہاں پہ گئے تو وہ یہ واقعہ پیش آیا 10 سال کی ٹریننگ کے بعد حضرت شعیب کی، اگر آپ باطنی طور پہ اس کو دیکھیں. تو اب اس واقعے میں پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ ان سے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور ان کو یہ نصیحت جو تھی کہ پس جو وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن. اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے فیل ہوا کہ بالکل ٹوٹل سرنڈر میں، جیسے مطلب جو ان کو وحی آ رہی ہے وہ وہی کر رہے ہیں. کہ لاٹھی کی بات آئی، ان کو جو دو معجزات عطا ہوئے کہ ان کی لاٹھی اسدہ بن جاتی تھی اور ان کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا بالکل ستارے کی طرح. تو اب اس میں یہ تھا کہ وہ بالکل جو جو ان کو آواز آ رہی تھی، اللہ کی جو وحی آ رہی تھی، وہ ویسے ویسے کر رہے تھے. کہ اللہ نے فرمایا لاٹھی کو زمین پر ڈال دے، انہوں نے ڈال دیا. اللہ نے فرمایا اس کو اٹھا لیں، انہوں نے اٹھا لیا. وہ اژدہا بن گیا. تو یہ ایک پورا سیکوینس ہم نے اس کو جب پڑھتے ہیں تو پھر یہ چیز سمجھ آتی ہے. اور ادھر ایک چیز جو کی پوائنٹ سمجھ آیا کہ یہ جو دو نشانیاں عطا ہوئیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی کو ہدایت پر لانے کے لیے بھیجا. اٹ مینس کہ رب تعالیٰ آپ کو ان ٹرینڈ نہیں بھیجتے، پہلے وہ ٹرینڈ کر کے، کیونکہ فورسز تو دو ہی کام کر رہی ہیں ہمارے اندر بھی اور باہر بھی، نیگیٹو اور پازیٹیو. تو نیگیٹو فورس کو، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹریننگ کے بعد بھیجا اور دو نشانیاں وہ عطا کر کے بھیجا جو اس وقت کے ان فرعون کے اور ان کی جو کہہ لیں کہ جس میں وہ مہارت رکھتے تھے یا پرفیکشن رکھتے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ ہم سے زیادہ اس سے آگے کوئی نہیں ہے. تو ادھر یہ پوائنٹ فیل ہوا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں گئے، وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے. یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کا ساتھ ہونا مطلب کتنا معنی رکھتا ہے اس سفر میں، یا مورل سپورٹ اور ہر طرح کی سپورٹ کتنا معنی رکھتی ہے. پھر انہوں نے دو مطالبے کیے فرعون سے کہ آپ خدا پر ایمان لے آئیں، کاموں میں شریک نہ ٹھہرائیں، اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دیں، انہیں آزاد کر دیں. لیکن فرعون کیونکہ اب اس کی یہاں پہ ایٹریبیوٹس بتائی جا رہی ہیں کہ اس میں کیا کیا تھا، اور یہ مجھے اپنے اندر بھی دیکھنا ہے کہ میں تو اس پہ نہیں چل رہی. کہ وہ مغرور تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
کا اس کا انکار نہیں صرف کیا، اس نے ایون کے مذاق اڑایا، ہیومیلیٹ کیا. اس کے بعد اس نے احسان جتایا کہ بھائی میں نے تمہاری پرورش کی، میں نے تمہیں پالا اور تم مجھے ہی بتا رہے ہو. اور پھر اس نے ان کی جو ایک انوسینٹ مسٹیک تھی جو مصری کو قتل کر دیا تھا اس پہ کریٹیسزم کیا، یعنی کہ کریٹیسائز. ایک ہوتا ہے پازیٹیو کریٹیسزم. ادھر اب یہ سارے کی پوائنٹس ہیں کہ مغرور ہونا، تکبر کرنا، کسی کو ہیومیلیٹ کرنا، کریٹیسائز کرنا، اور پھر اس کے بعد اگنور کرنا، پیغام کو نظر انداز کیا. تو ہم یہ اپنے کسی زندگی کے مقام پہ چھوٹے چھوٹے اپنے معاملات میں یہ سب کچھ تو نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ اندر کی بات میں اس طرح اس کو دیکھنا ہے. تو ادھر پھر فرعون نے ان کو یہ سارا کچھ ریئلائز کرا کے ایک طرح سے سائیکولوجیکلی بھی ڈی موٹیویٹ اور وہ چیزیں کرنے کی کوشش کی، جو مجھے یہاں پہ یہ چیز فیل ہوئی. پھر ادھر ذکر آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نہایت نرمی سے فرعون کو قائل کرتے رہے. تو یہاں مجھے یہ کی پوائنٹ سمجھ آیا کہ کمیونیکیشن اسکل سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، رب تعالیٰ نے ان کو کیا سکھایا کہ بھئی آپ نے کنونس کرنا ہے لیکن پیار سے اور محبت سے ہی کرنا ہے، آرام سے. تو ادھر یہ بات سمجھ آئی کہ اگر مجھے بھی کبھی کسی کو کنونس کرنا ہے تو نرمی سے کرنا ہے. اور فرعون نے پھر بھی وہ ضد پہ اڑا رہا اور اس نے کہا یہ تو پاگل اور مجنون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ بھی ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ اگر میں کسی کو اللہ کی راہ پہ بلا رہی ہوں یا میں اللہ کی راہ پہ چل رہی ہوں تو جو مشکلات آئیں گی تو اس میں اگر آپ کو پاگل مجنون بھی کہہ دیا جائے تو دل پہ نہیں لینا. مجھے یہ چیز سمجھ آ رہی تھی. زبردست. اچھا پھر اس کے بعد اس نے پھر اچھا ڈیمانڈس کی. اب اللہ رب تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں. تو اس نے ڈیمانڈ کی کہ آپ معجزہ دکھائیں اپنی نبوت کا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر پھینکی، اژدہا بن گیا، اپنا ید بیضاں بھی دکھا دیا. لیکن انہوں نے اس میں بھی مطلب وہ پوائنٹ ڈھونڈ لیا کہ نہیں یہ تو کوئی جادوگری ہے. تو اب انہوں نے کیا پلان کیا کہ پوری سلطنت، یعنی سلطنت کا سے جادوگروں کا مطلب یہ ہے جو مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اس ٹائم پہ جتنی ٹوٹل ان کے پاس پاور تھی، چاہے وہ ظاہری طور پہ آپ لے لیں یا چاہے وہ اسپرچولی باطنی طور پہ لے لیں، وہ انہوں نے لا کے سامنے کھڑی کرنی تھی تاکہ سلطنت کو وہ دکھا سکیں کہ بھائی میں ہی سچا ہوں. اور ایک دوسرا پہلو اس میں جو میں اپنے اندر دیکھ رہی تھی کہ ہم کبھی اپنے معاملات میں یہ تو نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم سب کے سامنے ایک دوسرے کو ہیومیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ورک پلیس ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو. تو مجھے یہاں پہ یہ کی پوائنٹ فیل ہوا کہ یہ کیا چیز ہے. تو بہرحال پھر انہوں نے ان کو بلا لیا اور فرعون پھر اچھا یہاں پہ انہوں نے کہا جب جادوگر آ گئے کہ آپ پہل کریں. تو یہاں پہ مجھے یہ بات فیل ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہل کرنے کا کہا. تو اٹ مینس کہ جب کوئی اس طرح کی سچویشن آ جائے کہ کوئی آپ کو ہیلیٹ کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے یا کسی ایسی سچویشن میں لے آیا ہے تو آپ نے پہل نہیں کرنی کوئی نیگیٹو یا کوئی ایسی چیز کرنے میں. آپ نے پہل نہیں کرنی. مجھے اس میں یہ کی پوائنٹ سمجھ آیا. پھر انہیں رسیاں میدان میں ڈال دیں، وہ سانپ بن گئے. اب ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی. یہاں پہ ایک بہت ہی مجھے فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا کہ آپ غم اور خوف نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. اور جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر کچھ بھی نہیں آپ کو مطلب گرا سکتا. اور وہ سانپ تھے تو ان کی لاٹھی اژدہا بن گئی اور اس چیز نے دکھا دیا. جادوگر اس سے امپریس ہوئے، متاثر ہوئے کہ یعنی کہ ہمارے اس درجے سے اوپر بھی درجہ ہے، ہم تو پتہ نہیں کدھر کھڑے ہیں. اس چیز نے ان کو متاثر کیا اور وہ ایمان لیا. لیکن فرعون کیونکہ ضد اور تکبر میں پھنسا ہوا تھا تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لایا. اس نے الٹا ان کو پھانسی دے دی، عذاب نازل ہو گیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہجرت فرمائیں آپ. انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کی اور بحر کلزم میں جب وہ پہنچے تو آگے بحر تھا اور پیچھے فرعون تھا. یہاں پہ ان کو حکم ہوا لاٹھی سمندر پہ مارے، انہوں نے ماری، راستہ مل گیا. اور جب درمیان میں فرعون پہنچا تو تب اس نے جب پانی ملنے لگا تو تب اس نے مطلب اقرار کیا کہ میں مانتا ہوں. لیکن کیونکہ بہت دیر ہو چکی تھی اور عذاب کا جو کہہ لیں کہ شروع ہو چکا تھا ٹائم پیریڈ، جب شروع ہو گیا اور جب وہ سرکل شروع ہو گیا تو پھر مطلب ادھر یہ سمجھ آئی کہ پھر دعا قبول نہیں ہوگی. اس سے پہلے ہی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ توبہ اور استغفار کر لیں. اور پھر اس چیز کو رب تعالیٰ نے ظاہری طور پہ بھی آنے والے ہم سب کے لیے، اب پریزنٹ کے لیے بھی، مومنٹ کے لیے بھی اس کو ایک نشانی بنا دیا. اور اب تو یہ بابا نے بھی جیسے بک میں بتایا ہوا ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی بھی مل گئی ہے صحیح سالم حالت میں بالکل، فرعون کی. اچھا اس کے بعد 12 چشمے کی بات ہے. 12 چشمے
जो हैं वो मुझे फील हुआ कि 12 तर्ज फिक्र की बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा मारा, बनी इसराइल 12 कबीलों में डिवाइड हुए, यानी कि 12 तर्ज फिक्र की बात भी है। और एक तरह से जो स्पिरिचुअली कई कहते हैं आजकल, तो इसको चक्रास भी कहते हैं, ये उसकी बात भी है। तो यहाँ से फिर ये आया कि इधर से मुतालबात शुरू हो गए कि अब रब ताला ने उनको एक चीज से निजात दे दी है बनी इसराइल को, लेकिन वो उसको बहुत जल्दी भूलना शुरू हो गए हैं। और उन्होंने मुतालबा किया हमें खाने को मिलना चाहिए। मन उतरना शुरू हो गया, फिर उनको सलवा, मनो सलवा दोनों उतरे थे, तो उससे उनका घबरा गए कि तंग आ गए। फिर उन्होंने मुतालबा किया कि इससे डिफरेंट चीज हो। और फिर उन्होंने मुतालबा किया कि अब हमारे पास दरख्त नहीं है, मकान नहीं है, कुछ जी नहीं है, मरियम। तो साया हो, तो उससे भी साया बादलों का आ गया। अब यहाँ अल्लाह ताला उनको बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से, हर रिसोर्स से दे रहे हैं, लेकिन वो उस पर राजी नहीं है, नाशुक्री कर रहे हैं और मुतालबा पे मुतालबात कर रहे हैं। तो इस पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गमगीन भी रंजीदा भी होते हैं कि आप क्यों नाशुक्री इतनी कर रहे हो, फिर ठीक है आपकी मर्जी है। वो उनको एक हायर लेवल पे लेके जाना चाहते थे, जी मकाम पे, बहुत लेकिन वो शुक्र, बस उसी पे स्टक थे। थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपने तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पॉइंट्स थे सबके बारे में काफी डिटेल में बात की। बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा। अब मेरा ख्याल है कि अब हम आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अगर आपको याद हो तो हम यहाँ तक पहुंचे थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर कोहे तूर पे उन्होंने फरमाइश की थी अल्लाह की तजल्ली देखने की। तजल्ली क्या थी, खैर इस हवाले से भी हम चाहेंगे कि आप बात कीजिएगा। आप सबको हासिल तफक्कुर पेश करने की दावत दी जाएगी। आइए बहुत मोहब्बत से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं और ये यकीन रखते हैं कि इस सेशन में जो हम हाजिर हैं तो यकीनन ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़्र करम की वजह से है कि हमें ये तौफीक अता हुई है। और हमारा यहाँ पे हाजिर होने का मकसद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल होना है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिसाल हासिल करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सामरी, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गए हुए 30 दिन से ज्यादा हो गए तो बनी इसराइल परेशान होने लगे। एक शख्स सामरी ने उनसे कहा कि अपने तमाम सोने के जेवरात मेरे पास ले आओ ताकि मैं तुम्हारे फायदे की एक बात करूं। सामरी ने तमाम जेवरात को भट्टी में पिघलाकर एक बछड़ा तैयार किया, उसके अंदर एक मुट्ठी खाक डाल दी। इस तरह बछड़ा भाएं भाएं बोलने लगा। सामरी ने बनी इसराइल से कहा, मूसा से गलती और भूल हो गई कि वो खुदा की तलाश में वही दूर पर गया है। तुम्हारा माबूद तो ये है। बनी इसराइल फिर गुमराह हो गए और बुत परस्ती शुरू कर दी। उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कोई बात ना सुनी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोह तूर से तौरात लेकर वापस आए तो कौम को बुत परस्ती में मशगूल देखकर सख्त नाराज हुए। कौम से कहा, हम बेकसूर हैं। सामरी ने जेवरात लेकर ये समांग बना दिया और हमको गुमराह कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़े को दोबारा आग में डालकर पिघला दिया और सामरी से कहा, तेरे लिए ये सजा तजवीज की गई है कि तू पागलों की तरह मारा मारा फिरे और जब कोई इंसान तेरे करीब आए तो उसे भागते हुए ये कहे कि देखना मुझको हाथ ना लगाना। ये दुनियावी अजाब है और कयामत में ऐसे नाफरमानों और गुमराहों के लिए जो अजाब मुकर्रर है वो तेरे लिए वादा इलाही की सूरत में पूरा होगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिन लोगों ने शिरक किया उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बाप बेटे और भाई भाई का कत्ल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा, तौबा की सिर्फ एक सूरत है, मुजरिमों में जो शख्स रिश्ते में जिससे ज्यादा करीब है वो अपने हाथ से अपने अजीज को खत्म कर दे, यानी बाप बेटे को, बेटा बाप को और भाई भाई को। बनी इसराइल को इस फैसले के सामने सरे तस्लीम खम करना पड़ा। इस तरह 3,000 बनी इसराइल हलाक हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में कौम की बख्शिश के लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने कातिलों और मकतूल दोनों को माफ कर दिया और फरमाया, इनको समझा दो कि आइंदा शिरक ना करें।
توبہ قبول ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے تورات پیش کی۔ قوم نے توریت کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا، کہنے لگے جب تک خدا ہم سے خود نہ کہے ہم کیسے یقین کر لیں؟ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں سے 70 سردار منتخب کیے اور انہیں لے کر کوہ طور پر پہنچے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، اگر تو مجھے ہم کلامی کا شرف بخشے اور یہ سردار سن لے تو قوم ایمان لے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ جب نور رحمت آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو سردار کہنے لگے، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی بات پر بضد رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا قہر ایک بہت ہیبت ناک زلزلے کی صورت میں نازل ہوا اور تمام سردار جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے ان کی طرف سے معافی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پھر زندہ کر دیا۔ سرداروں نے واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، لیکن بنی اسرائیل نے پھر بھی توریت کو قبول کرنے میں پس و پیش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ دکھایا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر صاحبان کی طرح بنی اسرائیل کے سروں پر چھا گیا اور اعلان ہوا، موسیٰ خدا کا سچا پیغمبر ہے اور تورات بلا شبہ خدا کی سچی کتاب ہے۔ اس معجزے کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تورات کے احکام کو قبول کرنے کا اقرار کیا۔ وادی سینا کے جس میدان میں بنی اسرائیل اس وقت موجود تھے فلسطین سے قریب تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری اولاد کو پھر اس سرزمین پر مالک بنائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اپنی قوم سے کہو کہ فلسطین میں داخل ہوں اور وہاں کے جابر و ظالم حکمرانوں کو نکال کر عدل و انصاف کی زندگی بسر کریں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ فتح تمہاری ہوگی۔ پست حوصلے، بنی اسرائیل صدیوں تک مصریوں کی غلامی میں رہے تھے، ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے، ان کے اندر بزدلی آ گئی تھی۔ فلسطینیوں کے بارے میں جب انہوں نے سنا کہ وہ طاقتور اور ظالم ہیں تو کہنے لگے، موسیٰ، وہاں تو بڑے ظالم لوگ بستے ہیں، ہم اس وقت تک بستی میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جس خدا نے تمہیں اتنا نوازا ہے وہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ لیکن وہ قائل نہ ہوئے، کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم اس وقت تک شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک دشمن وہاں موجود ہے۔ تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور ان سے لڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے اس جواب پر بہت افسردہ ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، میں اور میرا بھائی حاضر، اب تو ہمارے اور اس نادان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ ان کی نافرمانی کی سزا کے طور پر ارض مقدس یعنی فلسطین ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ اب یہ 40 برس تک صحراؤں میں بھٹکتے رہے۔ گائے کی حرمت، بنی اسرائیل کے اندر بت پرستی خصوصاً گائے کی عظمت و حرمت کا جذبہ زیادہ تھا، لہٰذا وہ خدائے واحد پر ایمان لانے میں ہیلا جوئی اور نافرمانی کرتے تھے۔ گائے کی حقیقت ان پر واضح کرنے کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک واقعہ پیش آیا۔ بنی اسرائیل میں کسی کا قاتل کی تلاش میں قوم میں باہمی اختلاف اور فساد برپا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، اے اللہ، تو علیم و خبیر اور حکیم ہے، میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان سے کہو پہلے ایک گائے ذبح کرے اور اس کے ایک ٹکڑے کو مقتول کے جسم سے لگائیں، بس اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم اس کو زندگی بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ قوم کو مشاہدہ کروانا چاہتا ہے۔ جس گائے کو تم خدا کا درجہ دیتے ہو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کر دیا، اس کے جسم کے بے جان ٹکڑے تمہارے
دسترخوان کی زینت بن گئے، لیکن جب اللہ نے چاہا تو مقتول گوشت کے ایک ٹکڑے سے مس کرنے سے زندہ ہو گیا۔ بے شک خدا واحد ہی قادر مطلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کا حکم سنایا تو انہوں نے اسے مذاق اور کہنے لگے، اپنے پروردگار سے دریافت کرو کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، دھبے والی ہو یا بے داغ ہو۔ بہرحال انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق درمیانی عمر کی گہرے زرد رنگ بے داغ گائے کی بات۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جناب انشاءاللہ نیکسٹ جب سیشن ہوگا اس حوالے سے تو ہم نیکسٹ ٹاپک سے سٹارٹ کریں گے مجمع البحرین، جہاں سے بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ شروع ہوگا۔ یہ جو ظاہری اور باطنی دنیا کا فرق ہے، جو علم لدنی ہے، جو تکوینی نظام ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا اور ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ آج ہم نے کیا سیکھا، آج ہم نے کیا سمجھا، کیا بات نئی تھی، یہ کیا ہے گائے، یہ کیا ہے سامری، کس چیز کی یہ علامت ہے، یہ بچڑا کس چیز کی علامت ہے؟ ہم چاہیں گے کہ آپ یہ بات کیجئے، اس حوالے سے ہمیں کچھ سمجھائیے، ہمیں کچھ تو بتائیے کہ یہ صرف کیریکٹرز ہیں یا اس میں کوئی علامتیں ہیں، کوئی تمثیل ہیں، یہ کردار کسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کسی خاص رویے کو، کسی خاص ایٹریبیوٹ کو۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ کی جیسے بات ہوتی ہے، حضرت ہارون کی بات ہوئی، بنی اسرائیل کے حوالے سے کیا یہ بھی کسی چیز کی علامت ہیں کہ جو رویے تھے؟ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو غضبناک ہونا ہے اپنی قوم پہ، بس جو بھی پوائنٹس آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں۔ جی سعدیہ کبریہ صاحب، ویلکم۔ جی بہت شکریہ رخسانہ۔ سب سے پہلے تو ایک چیز جس کی طرف ذہن جاتا ہے اور جو آج کی دنیا میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کتنا کرم کیا، معجزات پہ معجزات ان کو دکھائے، لیکن اس کے باوجود اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود وہ بار بار سیدھی رات سے بھٹک جاتے تھے۔ ان کا ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ان کی قیادت پر پختہ ہونے کے بجائے بار بار بھٹک جاتا تھا، تو پھر بھی معجزات مانگتے رہتے تھے، سزائیں بھی ان کو اتنی ملیں، اللہ تعالیٰ عذاب بھی ہٹاتے رہتے تھے۔ تو اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں اس واقعے کو، تو ہم لوگ بھی کم و بیش کچھ ایسے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے انسان اللہ تعالیٰ کا ایک جاگتا اتنا بڑا معجزہ ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کائنات کیسے چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم بار بار شک میں بھی جاتے ہیں، اور ناشکری، کفر کہ ہم جانتے ہوئے بھی ایک انکار والی حالت میں چلے جاتے ہیں، مایوسی میں چلے جاتے ہیں۔ تو بس اس کا مطلب یہ کہ جیسا جیسا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی ذکر کیا کہ بنی اسرائیل جو تھے ایک بہت بڑے غلامی کے عرصے سے گزرے تھے، تو ان کے دماغ جیسے بند تھے، فکر، تفکر، تدبر اتنے معجزات دیکھ کے بھی نہیں وہ کر سکے۔ تو شاید ہم لوگ بھی اپنے نفس کے غلام جب اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ ہماری عقل معاف ہو جاتی ہے، تبھی ہمیں اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، جیتا جاگتا انسان اپنا اندر، یہ آسمان، بادل، بارش، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو بس ہمیں اپنے نفس کی غلامی سے اور خواہشات کی غلامی سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں بصیرت جو ہے وہ عطا ہو اور ہم ایک تفکر اور تدبر والے موڈ میں جا سکیں۔ یہ ایک سٹارٹ ہے، بس باقی انشاءاللہ باقی لوگ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ شکریہ جی۔ بہت شکریہ۔ ابھی سعدیہ صاحبہ جو بات کر رہی تھی، ایک کوشچن وہاں سے بھی ریز ہوتا ہے
کہ بنی اسرائیل چونکہ زیر تسلط تھے فرعون کے، ان کو اپنی رائے کا اظہار کرنا نہیں آتا تھا، انہیں اپنی سوچ کو اپلائی کرنا نہیں آتا تھا۔ ایک مدت انہوں نے اسی رویے کے ساتھ گزاری تھی، انہیں خود سے سوچنا ہی نہیں آتا تھا، انہیں صرف حکم کی تعمیل کرنا آتی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ جب انہیں آزادی ملی تو انہوں نے بہت ڈفرنٹلی بیہیو کیا، بجائے شکر گزاری کے، بجائے یہ کہ وہ اس کو ایک اپورچونٹی سمجھتے اور اپنے آپ کو پالش کرتے۔ وہ خود کو آزاد کیوں نہیں کر پائے اس غلامی سے؟ وہ آزاد ہو کے بھی کسی غلامی میں کیوں جکڑے رہے؟ اس حوالے سے بھی ہم چاہیں گے آپ بات کیجیے۔ اور سامری کس چیز کی علامت ہے؟ کیا یہ کسی باطنی فریب، کسی دھوکے کی طرف اشارہ ہے؟ کیا یہ ہماری ہی کسی کیفیت کا نام ہے جو ہمیں گمراہی کی طرف لیڈ کر رہی ہوتی ہے؟ ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے ضرور بات کیجیے گا۔ بچڑا جو ہے کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ کیا ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسے کیریکٹرز ہیں یا ہم بھی کچھ ایسا ہی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں؟ جی روبینہ اشرف صاحبہ، ویلکم۔ جی روبینہ اشرف صاحبہ۔ میوٹ نہیں کھول رہا حمزہ، نہیں کھل گیا، کھل گیا، بس کھل گیا۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سب سب دوستوں کو۔ اچھا، سب سے پہلے تو جو پہلی لائن آج آپ نے ریڈ فرمائی، تو کوہ طور جو ہے بلندی کی طرف اشارہ ہے نا، تو وہ حضرت اس دور کے لوگ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقابل میں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو ان کے اطوار تھے وہ اتنے بلند تھے کہ جو عام لوگ جو تھے، جو سرگرداں تھے، جو گمراہ تھے، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ، تو وہ رنگ برنگی فرمائشیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرتے رہتے تھے، جبکہ ان کا کوئی کریکٹر نہیں تھا۔ لیکن ان کے کہنے پہ اپنی قوم بنانے کے لیے، اپنے ساتھ ملا کے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بات سن لیتے تھے۔ تو ظاہر ہے رسول اللہ جو بھی ہوتے ہیں یا نبی ہوتے ہیں، تو ان کا جو ہر چیز ہے، ظرف اور سب کچھ پبلک کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے، دل بھی۔ اب ایک تو وہ انہوں نے خواہش کی کہ جیسے ہم مثال لیں، ہمارے بابا جی حضور ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی، تو استغفر اللہ، ہم ان کے پیروں میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ تو کوہ طور پر جا کے بات کرنے کی، انہوں نے بات بھی سن لی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حضور اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہم کلام ہوتے ہیں، وہ ان کا اتوار تھا، وہ ان کا کریکٹر تھا کہ وہ اس بلندی پر تھے کہ یہ ہوا معجزہ۔ لیکن تجلی اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں برداشت کر سکے، کیونکہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ تو کسی اس میں نہیں آتے تھے سوائے فرمائشوں کے۔ ایک تو وہ ہے کہ یہ برابری ہم نہیں کر سکتے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، ہاں ان کے اطوار، ان کے طرز عمل، طرز فکر پر عمل کر کے ان کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ برابری اور درجات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ صحیح راستے پر، ہم لوگ جب نہیں ہوتے، پہلے تو اپنی بات کرتے ہیں کہ جب صحیح راستے پر نہیں ہوتے تو ہمیں منزل بھی نظر نہیں آتی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس راستے جائیں اس راستے جائیں۔ تو اس چکر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جاتے ہیں اور پیچھے سے قوم بچڑا بناتی ہے، ایکچولی وہ خواہشات کے بچڑے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے دل ایمان والے تھے ہی نہیں۔ اور جب ہم بھی اپنے اندر سے ایمان خالی کرتے ہیں یا نہیں ہوتے تو ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ اللہ بھی ہے، ہمارے پاس کتابیں بھی ہیں، ہمیں یہ فرمان ملا ہے، وہ فرمان ملا ہے، تو ہم بھی اکثر خالی ہو جاتے ہیں کہ
او ہو یہ چیز ہے، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ خواہشات کے بت جو ہیں اللہ کی راہ سے بھٹکاتے ہیں بندے کو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے اور سچ کا توکل ہوتا ہے تو ہی ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ جی بہت اور شکریہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سامری کی بات نا، تو یہ جو جی رنگ بدلتے چہرے، رنگ بدلتے روپ، لوگ کسی ادارے میں چلے جائیں تو وہاں وہی کامیاب ہوتا ہے جو خوش آمدی ہوتا ہے۔ آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں، میں نے بھی تجربے کیے، ایسے مشاہدے بھی کیے۔ لیکن الحمدللہ جو چیز غلط آپ نہ کر سکو اس کا ریگریٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس پہ قانع ہونا چاہیے بندے کو۔ تو جی یہ سامری قسم کے لوگ جو ہیں وہ جو شعبدہ بازیاں کرتے ہیں، اور وہ جیسے شیطان نے کہا تھا کہ میں اس زمین کو لوگوں کے لیے، جو بدرا لوگ ہیں ان کو مزین کر کے خوبصورت کر کے دکھاؤں گا تو ہی وہ میری بات سنیں گے نا۔ اب ہمیں جب غلط طرف اٹریکشن ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ غلط راستہ ہے، ہم پھر بھی دوڑے ہوئے جاتے ہیں اس راستے پر، سیدھے راستے کو چھوڑ کے۔ جبکہ اگر دل سے سوچیں، اپنے قلب سے، جو من ہے وہ آپ کو اندر سے گواہی دے رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کی آواز نہیں سنتے۔ اب ہم اپنے اندر کا جو بچڑا ہے، جو حجت تمام ہونے پر اللہ تعالی ہمارا حساب لیتے ہیں، ایسے نہیں لیتے کسی قوم کا، کسی انسان کا۔ تو وہ جو حجت بازی تھی بکرے کے رنگ کی اور سب کسی کی، تو پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو حساب لیا جائے گا تو سہولیات کے مطابق لیا جائے گا، وہ جیسے کس نسل کی ہو، کس رنگ کی ہو، کیسی ہو۔ اگر وہ اللہ پر توکل کر کے ایک ہی کہنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح آسا جیسے انہوں نے زمین پر پھینکا تھا تو گائے ذبح کر دیتے، تو اللہ نے وہ قبول فرما لینی تھی بجائے حجت بازی کرنے کی۔ تو اب ہمیں ساری آسائشیں بھی چاہیے اور ساتھ آرام طلبی بھی چاہیے، جیسے اس دور کے بھی لوگوں میں تھا اور آج دن تک دیکھتے آ رہے ہیں ارد گرد، کہ صرف آرام طلبی چاہیے، تیار چاہیے، عمل بھی نہیں کرنی، فکر بھی نہیں کرنی ہم نے، اور کچھ بھی نہیں کرنا، اور معاملات بھی درست نہیں کرنے۔ تو بہت عبادات کے شکریہ۔ ساتھ بتایا جاتا ہے بابا جان کی طرف سے کہ عبادات کے ساتھ معاملات کی درستگی بہت ضروری ہے، تو وہ پھر ہم اس چیز میں فال کریں گے کہ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ جی بہت تھینک یو سو شکریہ، مچ۔ بہت شکریہ روبینہ اشرف صاحبہ۔ ہم جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ آپ مختصر گفتگو کیجیے تاکہ ہمارے میکسیمم پارٹیسپینٹس شامل ہو سکیں، سب کو موقع مل سکے جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ روبینہ صاحبہ نے جو بات کی کہ گائے کے حوالے سے جو مختلف سوالات کیے پھر بنی اسرائیل نے، یہ انسان جو ہے یہ جب اوپر سے حکم آتا ہے کہیں سے بھی، وہ آپ کے مرشد ہوں یا جن کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں، جب وہاں سے حکم آ گیا تو ہم جب بہت زیادہ کوشچنس کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہمارا ایمان خالص نہیں ہوتا یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ یہ بنی اسرائیل کے اس رویے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یہ ضرور آپ بتائیے۔ دوسرا، ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب واپس آئے ہیں پھر تو بچڑے کو دوبارہ آگ میں ڈال کر پگھلا دیا، تو یہ جو بچڑے کو اب دوبارہ آگ میں ڈال کے پگھلا دینا، یہ کس چیز کو ریپریزینٹ کر رہا ہے؟ کہ کیا کسی چیز کو جو غلطی ہو گئی ہے، جو ہم شر کے راستے پہ چل پڑے تھے، اب اس کو انڈو کرنا ضروری ہے؟ اور کیا پھر وہاں آج صرف انڈو کرنے پہ بات ختم نہیں ہوتی؟ کیا ہمیں کہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کوئی کفارہ بھی بعض اوقات ادا کرنا پڑتا ہے؟ صرف دعا سے، دعائے بخشش سے کام نہیں چلتا، کوئی کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے؟ اس حوالے سے بھی ضرور بات کیجیے کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کے لیے کہ دوبارہ اس بچڑے کو آگ میں جو ڈال کے پگھلایا گیا ہے۔ جی عائشہ شہزاد صاحبہ، ویلکم، بات کیجیے پلیز۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ باجی اس واقعے میں جو بات مجھے
نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا جو اپنے باطن کی طرف جو تھا نا وہ رخ نہیں تھا. وہ ظاہر ہی کو سب جان رہے تھے، ہر چیز ظاہر کی طرف کر رہے تھے. اگر حضرت موسیٰ انہیں اللہ کی طرف بلا رہے تھے تو وہ ان کو شاید باطن کی طرف کی دعوت تھی. تو لیکن وہ شاید عادی ہو گئے تھے مظاہرے کے، تو جو چیز مظہر میں آتی تھی وہ اسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے. جی شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ عائشہ شہزاد صاحبہ، بالکل زبردست پوائنٹ آپ کا. فیاض صاحب کا کافی دیر تک ہینڈ ریزڈ رہا. فیاض صاحب اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم آپ کو سننا چاہیں گے. ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو، وعلیکم السلام. جی ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں جی. اچھا، یہاں پر سب سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا سامری کو ڈیفائن کریں نا کہ سامری ہے کیا چیز، تو پورا واقعہ مطلب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. قرآن میں جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو الکتاب الفرقان دیا. ٹھیک ہے، تو اس کا جی مطلب یہ ہے کہ سامری کے پاس الکتاب الفرقان نہیں ہے، لیکن سامری پریٹینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کے پاس کتاب ہے اور اس کتاب کے ذریعے سے وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہے. ٹھیک ہے. اب حکمت دے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو پہل، مطلب وہ جو عمل تھا اس میں پہل کرنے کی کیوں کہا؟ اس لیے کہا تاکہ ان کا مطلب وہ جو بات تھی کہ ان کے پاس کتاب ہے اور وہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہے، تو یہ دکھانا تھا کہ ان لوگوں کے پاس کتاب نہیں ہے اور یہ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں نہیں ہے. آج پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل کے پاس مطلب ان سامری لوگوں نے زیورات اکٹھا کی. تو آپ آج کے زمانے میں دیکھ لیں، جتنی بھی مطلب یہ جن کو ہم پیر کہتے ہیں، یہ لوگ اسی طرح پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب ہے اور اس کتاب کے ذریعے سے وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو سیم سچویشن اس وقت بھی تھا. تو یہاں پر مطلب جو حکمت کی بات ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطلب حکمت کے ذریعے سے لوگوں کو دکھایا کہ یہ لوگ صرف پریٹینڈ کرتے ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے. اگر اللہ کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوتا تو یہ اللہ کی بات کو سن لیتے. تو سامری ایک ایسا سٹیٹ آف مائنڈ ہے جو پریٹینڈ کرتا ہے معاشرے میں کہ میرے پاس الکتاب ہے اور میں اس کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہوں، حالانکہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا. تو یہ تو مطلب سامری کا تھوڑا سا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو شکریہ، یہی شیئر کرنا تھا. بہت شکریہ، بہت زبردست جی پوائنٹس آپ کے انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوا. اچھا جی، گائے ہی کو ذبح کرنے کی بات کیوں کی گئی؟ باقی بھی تو بہت سے جانور ہوتے ہیں، لیکن یہاں گائے ہی کی کیوں بات ہوئی ہے؟ آپ میں سے کوئی اس حوالے سے ہمیں کچھ سمجھانا چاہیں گے، کچھ بتانا چاہیں گے؟ رخسانہ باجی، یہ فائزہ نے ہینڈ ریز کیا ہوا چیٹ میں. جی فائزہ صاحبہ، آپ کیا بات کرنا چاہیں گی؟ ویلکم. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. آپ نے جو سوال کے جو بچڑے کو پگلانے والی بات تھی، اس میں بس تھوڑی سی میں بات ایڈ یہ کروں گی. ایک تو یہ کہ وہ جو آپ نے کہا کہ ان کا کفارہ ادا کرنا ہے، دوسرا وہ اس طرح بھی جو ہماری ہے، اگر کسی ایک کام یا کسی ایک فیل کی وجہ سے تو اس طرح جو ہے وہ میلٹ ہو جاتی ہے. دوسری بات، اس کو میلٹ کرنے کا مقصد یہ تھا اس کو ریشیپ دینا. ریشیپ نوٹ ان کہ دوسرے بچڑے کی یا کسی کی، ان کے اس شیپ کو ختم کر، جو ہماری جو پچھلی لائف تھی یا جو گناہ تھے، جو غلطیاں تھیں، ان کو ریشیپ کرنے کے لیے بھی اس کو جو ہے پگلانے کی بات کی گئی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ صرف معافی تلافی ضروری نہیں ہے. بس یہ بات کرنی تھی. جی بہت شکریہ. ہمارے وہ پارٹیسپینٹس جو آج پہلی بار ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، کیا ان میں سے کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ کوئی ایک جملہ، ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ آپ بہت کوئی طویل بات کریں، کوئی مختصر سی بات، کوئی ایک پوائنٹ جو آپ کو بہت چونکا دینے والا لگا ہو، آپ کو لگا ہو یہ تو بہت خاص بات ہے، یا آج پہلی بار آپ کو پتہ چلی ہے، یا اس کی پہلی بار آپ کو کسی اور نئے زاویے سے سمجھ آئی ہوئی ہو، تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس حوالے سے ضرور بات کیجیے. جیسے بنی اسرائیل کا بنی اسرائیل کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے اگر آپ بات کرنا چاہیں،
कि क्या क्या उनके एट्रीब्यूट्स आपको नजर आते हैं? क्या आज के दौर में हम में कहीं पता ये पाए जाते हैं? कहीं कभी ये तो नहीं लगा कि हम भी बनी इसराइल ही हैं? जरा गौर कीजिए, जरा सोचिए उनकी सारी कहानी, और हम चाहेंगे इस हवाले से आप बात कीजिए। और ये क्या चीज है कि वो फरमाइशों पे फरमाइशें करते चले जा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी फरमाइशें पूरी करने के लिए दुआएं करते जा रहे हैं, वो गलतियों पे गलती करते जा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके लिए बख्शिश की दुआ करते जा रहे हैं। क्या ये कहीं इस तरफ इशारा तो नहीं है कि बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें बार बार मार्जिन देते हैं, बार बार स्पेस देते हैं, हमें अकोमोडेट करने में लगे रहते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं सुधरते हैं? क्या इस तरफ तो कोई इशारा नहीं है? हम चाहेंगे इस हवाले से भी आप बात कीजिए जी, सादिया की पीएसआई का। जी, रुखसाना, बस एक बात आपने मैं कहा ना कि गाय ही क्यों कुर्बान करने के लिए जी। अल्लाह ताला ने फरमाया। तो देखें, एक तो गाय को बड़ा मुकद्दस भी समझते थे, तो पुराने गॉड्स को अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जो जानवर थे उसमें गाय या बैल की शेप के भी आपको गॉड्स नजर आते हैं। फिर बछड़ा जिस तरह सामरी ने बना दिया, वो भी गाय का एक उसने बना दिया। तो ये जो अल्लाह ताला ने तभी एक जर्नल पॉइंट है कि उन्हें कहा कि भाई गायें ऐसी ढूंढो और कुर्बान करो। लेकिन उस पे भी आप देखें कि वो सवाल पे सवाल पूछते रहे। और फिर आपकी वही वाली बात कि बनी इसराइल, अगेन, हम में बहुत सारी उनकी आदतें पाई जाती हैं। ये वाकया हम हाल पे अप्लाई करें तो आप देखें ना, जैसे गाय के लिए जब वो सवाल पूछते थे कि जी कैसी हो, कैसी गाय हो, तो जवाब उनको मिले ना बूढ़ी हो, ना बहुत ज़्यादा जवान हो, देखने वालों को खुश करे। तो आपका नफ्स भी तो कुछ ऐसा ही हमारा चलता है ना, कि ऐसा नफ्स जो ना पूरी तरह मरा हुआ है, काबू में भी नहीं है, लाइक बड़ा उस तरह का। फिर अम, आंखों को खुशनुमा लगने वाला, यानी कि दुनिया की चमक, चौंध, गुनाहों का फरेब, बहुत कुछ जो हमें, यानी कि दुनिया का वो फरेब और वो सब कुछ जो हमें बहुत अपील कर रहा होता है, तो उस सब की कुर्बानी अल्लाह फरमाता है कि करो फिर। बस यही अर्ज करना था। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी, सैयद हसन अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी इसमें ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके गए ना, तो पीछे ये बनी इसराइल थे और इन्होंने फिर वो सामरी के साथ मिलकर तो अपनी ख्वाहिशात के लिए वो सारा सिलसिला शुरू कर दिया। तो मुझे यहाँ से ऐसे समझ आया कि जब हमारे मुर्शिद साहब होते हैं ना, तो वो जब फिज़िकली हमसे नहीं मिल पाते, वो कहीं पे चले जाते हैं, और नॉर्मली हम उनसे मिल रहे होते हैं, लेकिन कभी उनको कहीं जाना भी होता है तो हम उनसे नहीं मिल पाते। तो वो एक टाइम है हमारा बेसिकली कि हम मुर्शिद साहब ने जो जैसे हमारी तरबियत किया, जो हमें वो से हैं, तो हमने उस पर स्टिक रहना है, उनके साथ मुत्तसिल रहना है, कनेक्टेड रहना है। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि हम जब बहुत ज़्यादा कुछ टाइम बढ़ जाता है तो हम लोग जो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती है ना, जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए हम परेशान परेशान फिरते हैं। ठीक है, हालांकि चाहिए ये होता है कि हम मुर्शिद साहब ने जिस तरह से वो हमें बता के गए हैं, जो हिदायत दे के गए हैं, उनसे हम मुतसिल रहें। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने दुनियावी मसाइल हल करने के लिए, जो कि क्योंकि दुनिया में ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है, तो हमें क्योंकि वजीफ़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि हम, मुझे ये होता है कि बस मुझे कोई वजीफ़ा मिल जाए तो मैं वो पढ़कर तो अपना काम कर दूँ। उसकी रूह पर गौर नहीं करते, सिर्फ ये होता है कि हर हर दफ़ा मेरे अंदर मेरे ये बात होती है, मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, हालांकि वो अल्लाह का कलाम है, लेकिन मेरे अंदर कहीं ये बात होती है कि मुझे मिलेगा क्या इससे। हालांकि मुर्शिद साहब की तालीम क्या होती है कि आपने मुतसिल रहना है अल्लाह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक ये बात मुझे कुछ समझ आई। दूसरा ये कि जो सामरी का मिलना है, ये जैसी तलब हो वैसा ही फिर इंसान मिलता है। अगर तलब में सामरीपन होगा ना, अगर तलब में मटेरियलिज्म होगा, तो फिर सामरी जैसा बंदा टकरेगा।
اور اگر سچی طلب ہوگی تو پھر سچی طلب انسان کو سچے انسان سے ملاتی ہے. اور ایک چھوٹی سی بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، ہے تو وہ پچھلے سیشن سے، کہ وہ جو 12 چشمے ہیں، وہ مجھے ایک اینگل پہ فیل ہوتا ہے کہ وہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم باب العلم ہے نا، علم کے شہر کا جی دروازے ہیں. تو جو وہ 12 چشمے ہیں، وہ 12 امامین کی بات ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو اولاد مبارک ہے، حضرت علی سے لے کر تو حضرت امام مہدی علیہ السلام تک، تو یہ وہ 12 امام ہیں جس سے روحانیت کے چشمے پھوٹتے ہیں. اگر ہم روحانی سلسلوں کی بھی بات کریں تو وہاں سے ہم روشنی لے سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، بہت زبردست پوائنٹس ہیں. یہ بتائیے، ایک خاص بات آج ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی تھی بنی اسرائیل کو فلسطین کے حوالے سے کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ. جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم سے کہو کہ فلسطین میں داخل ہوں اور وہاں کے جابر و ظالم حکمرانوں کو نکال کر عدل و انصاف کی زندگی بسر کریں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ فتح تمہاری ہوگی. رائٹ؟ اب یہاں پہ یہ خوشخبری ہے ان کے لیے کہ تم کوشش تو کرو، فتح تمہاری ہوگی. لیکن آگے چل کے وہ جب بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ آگے قدم بڑھاتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان کی نافرمانی کے طور پہ، سزا کے طور پہ ارض مقدس یعنی فلسطین ان پر حرام کر دی گئی ہے. اب یہ 40 برس تک صحراؤں میں بھٹکتے رہیں گے. اس سے ہمیں کیا میسج مل رہا ہے کہ ہم اپنے اوپر کس طرح سے نعمتوں کو حرام کر لیتے ہیں. ہمارے اپنے رویے، ہماری اپنی سستیاں، ہماری اپنی بے عملی ہمیں بہت بڑی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے. قصور ہمارا ہوتا ہے اور ہم حالات کو دوش دیتے رہتے ہیں. یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس حوالے سے آپ بات کرنا چاہیں گے؟ اور یہاں بھروسے کی بھی ایک بات ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں موٹیویٹ کر رہے تھے، جب ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے کہا کہ وہاں تو ظالم لوگ بستے ہیں، ہم تو وہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل جائیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنا یہ ریشنل ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ نکلیں گے وہاں سے خود بخود تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے. اپنے اوپر ہم اپلائی کر کے دیکھ لیں، کیا ہمیں بھی کہیں اپنی زندگی میں یہ رویہ نظر آتا ہے؟ ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں خود بخود ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں تو ہم کوئی قدم بڑھائیں گے. جب سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے گا تو کیوں نہیں تھا پہ؟ یہ بنی اسرائیل کے رویے کی اصل وجہ کیا تھی؟ آپ میں سے کوئی اس کو ڈائگنوز کر پایا ہے کہ کیوں کر رہے تھے وہ ایسی ساری حرکتیں؟ اور وہ کیا بات ہے کہ اگر گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک حصہ، اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے ساتھ بس کریں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ اس سے کیا سمجھ آتی ہے؟ اس میں کیا راز چھپا ہے؟ کیا جب ہم زندگی میں جو چیز ہمیں زید بے حد عزیز رضوان ہو، کی جس کو 1800 ہم سب روپے کچھ بھیجے سمجھتے ہو، بلکہ کیش لے جاؤ نا. وہ ہمارا کوئی عقیدہ ہو، یہ عزیز ترین چیز، تو جب تک اس کو نہ قربان کر دیں تو ہم اس کن کے مقام پہ نہیں جا سکتے. ان کا وہ مقام جہاں پھر
सब कुछ फायकून होना शुरू हो जाता है। क्या इस तरफ भी कोई इशारा समझ आता है, कोई अंदर से ऐसी वाइब्स आती हैं आपको कि हाँ इस तरफ भी बात जाती है? आज बहुत से लोग खामोश हैं जो आमतौर पे बात किया करते हैं। हम चाहेंगे कि आप जरूर इस हवाले से बात कीजिए। और 40 बरस तक ही सहरा में भटकने की बात की गई, 40 का अदद फिर से आ गया। ये क्या राज है? वैसे आज मैंने सोचा था आपसे ये पूछा जाए कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन आए थे तो नंगे पांव थे, और जब 10 साल बाद जा रहे हैं तो वो कितना कुछ उनके पास था। तो जब वो मदियन आए थे और वहां दो खवातीन साइड पे खड़ी थी कुएं के, और उनके जानवर को पानी पिलाने के बाद वो भागते हुए दरख्त की छांव में गए थे और दुआ कौन सी कर रहे थे, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। तो ये क्या राज है? अगर आप इसमें इस हवाले से बात करना चाहें। जी मरियम साहिबा, बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम। अ, एक तो आपकी बात पे ये वाला पॉइंट जो आपने कहा कि गाय वाला, जी उससे तो यही फील होता है कि जो बाबा जान ने भी इसमें बताया कि वो असल में यही रियलाइज कराना चाह रहे थे कि इस गाय की अपनी कोई हैसियत नहीं है। उसको खुद ही अपने हाथों से ज़िबा कर दिया और फिर उसको जीनत भी बना लिया। लेकिन जब रब ताला ने चाहा तो उसका एक हिस्सा टच किया और जिंदगी आ गई। तो यही अगर मैं देखूं तो मुझे फील हो रहा था ऐसे ही है, जैसे हम अपने ख्वाहिशात के पीछे चेज कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। और लेकिन अगर हम उसे अल्लाह की राह में ज़िबा कर दें अपनी उस ख्वाहिश को, तो फिर अल्लाह ताला चाहे तो मतलब राह निकाल सकता है किसी भी तरफ। मुझे इसमें ये चीज़ फील हो रही थी। और एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ रहा था वो ये वाला कि जब हजरत मूसा हौसले पस्त वाला, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको मोटिवेट किया, तो वही बात है कि पहला कदम खुद उठाना पड़ता है। और वो पहला कदम ही डिफिकल्ट होता है। उसके बाद मोटिवेशन आपको आती है उस चीज को करने की। पहला कदम खुद उठाना पड़ता है। इधर मुझे ये बहुत स्ट्रांग फील हुआ कि अल्लाह ताला ने और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको नहीं छोड़ा, अबेंडन नहीं किया। जी लेकिन जब अल्लाह ताला के लिए काम करना पड़ा और उनके लिए तरफ से हुक्म आया, और वो भी उनके लिए ही आ रहा था, बनी इसराइल के लिए ही आ रहा था कि भाई अपनी इस जमीन को अर्न करो हौसले के साथ। तो वहां पे उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और अल्लाह को ऐसे अबेंडन कर दिया कि भाई जाओ आप खुद ही। तो मैं ये कह रही थी कि हम अपने इसमें भी तो शायद यही अगर देखें तो शायद अपने अंदर भी अब देखें और अपने मामलात में भी देखें तो ये तो नहीं कर रहे होते कि जब हमारा मतलब पूरा हो जाए या कुछ हो जाए तो हम छोड़ देते हैं, अबेंडन कर देते हैं अपने साथ वाले को, या इवन के अल्लाह ताला को भी जैसे हम भूल जाते हैं, खुशी में भूल जाते हैं और गम में हमें याद आते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत फील हो रही थी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक और बहुत अहम पॉइंट है जिसपे अगर आप में से कोई बात कर सके, कि जब ये जो शिरक करने वाले थे जिन्होंने बिछड़ा बनाया था, तो उनके लिए जो सजा तजवीज हुई थी वो ये था कि जो अजीज तरीन रिश्ते हैं वो मुजरिमों को कत्ल करेंगे। ये क्या था? ये कब होता है ऐसा कि जब अजीज तरीन चीजों के जरिए, रिश्तों के जरिए आपको दुख पहुंचाया जाता है? इसको जरा इस एंगल से देखिए अपनी प्रेजेंट लाइफ में रख के। जब हमें हमारे जो अजीज तरीन रिश्ते होते हैं उनके हाथों दुख पहुंच रहा होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने भी कोई ऐसा ही बछड़ा बनाया होता है, हम भी किसी शिर्क जैसे जुर्म में ही मुब्तला होते हैं? और फिर ये क्यों नहीं हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन ही उनके
لی माफी की बख्शिश की दुआ करती हूँ, आखिर 30,000 अफराद के कत्ल के बाद ही क्यों माफी मांगी गई है? जरा इस पे भी सोचिएगा। जी फयाज साहब। हेलो। हाँ, ये अर्ज़ अल मुक़द्दस पर कुरान में एक आयत है, सूरह अल माइदा में है, ए कौम दाखिल हो जाओ अर्ज़ अल मुक़द्दस में जो अल्लाह ने आपके लिए कतब की है, लिखी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप हसारे हासिरीन में हो जाओगे। तो थोड़ा सा अगर हम अर्ज़ अल मुक़द्दस पर गौर करें तो ये पॉइंट हमारे लिए मतलब वो क्लियर हो जाता है कि ये हमारे अंदर की बात है, जहाँ पर हम अल्लाह की लिखी हुई चीज़ों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। जी आयशा शहजाद साहिबा। जी बाजी, इसमें जो एक पॉइंट समझ आ रहा है वो ये है कि हजरत मूसा शायद बनी इसराइल को इंडिविजुअलिटी से निकाल के होल की तरफ लाना चाह रहे थे, कि वो शायद अपने अंदर ही थे, लेकिन वो चाह रहे थे कि वो अपनी तमाम तर जो है वो विल अल्लाह के आगे सरेंडर करें, और जो रिश्तों के जरिए उन्हें तकलीफ पहुंचाई जा रही थी वो उनकी एसोसिएशन थी उनके साथ। अगर आप उनके साथ एसोसिएट ज़्यादा हो जाएंगे तो उनके जरिए फिर आपको तकलीफ भी पहुंचेगी, क्योंकि आपने उन पर भरोसा कर रखा है अल्लाह को छोड़ के। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सबकी, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह पार्टिसिपेशन। बहुत अच्छे अंदाज में आप सबने बात की। अभी हम इस पे बात करते रहेंगे कि जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आप सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा कुरान पाक में बयान हुआ, बल्कि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा तज़किरा है इसका। हम चाहेंगे कि इसके डिफरेंट एंगल्स जो अभी तक गुफ्तगू जिन पे नहीं हम कर सके, जेरे गुफ्तगू नहीं आ सके, उन पे बात हो। आज जब मैं सोच रही थी बनी इसराइल के रवैये के हवाले से, उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके हवाले से, ओवरऑल जो सबसे बड़ी बात नजर आई कि जड़ क्या थी। कुरान पाक की सूरह अल बकरा की आयत 93 आप पूरी पढ़िएगा, वो बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन करती है। असल में वो ईमान लाना ही नहीं चाहते थे, इसलिए जब उन्होंने देखा और मोजा तलब किया, और फिर जब पहाड़, आप जरा इमेजिन करें, पहाड़ को स्काइबान की तरह उनके सरों पे मुसल्लत कर दिया गया। आप इसको इमेजिन करें, पहाड़ की बात हो रही, ये बादल की बात नहीं हो रही, तो कितना वो हैबतनाक मंजर होगा, राइट? अब उस पहाड़ को उन्होंने जब एक साहिबान की तरह अपने सरों पे देखा है, तो उस वक्त वो उस खौफ की वजह से अब ईमान ले आए। अब वो ईमान तो ले आए, लेकिन ईमान उनके दिलों में दाखिल नहीं हुआ था। जबरदस्ती जब इंसान किसी चीज को मानता है तो फिर वो इसी तरह के बहाने बनाता है जैसे बनी इसराइल ने बनाए। और कुरान पाक इसके बारे में क्या कहता है कि वो अंदर से नाफरमान थे, कुफर पर थे। एग्जैक्टली सूरह अल बकरा की आयत 93 की जो आयत है उसमें तर्जुमा है कि उन्होंने कहा हमने सुना मगर नाफरमानी की। अब उन्होंने सुना जरूर उस हुक्म को, लेकिन अंदर से वो नाफरमानी कर रहे थे, और उनके कुफर की वजह से बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों में पिला दी गई। तो फिर इंसान जब कुफर के रास्ते पे होता है, जब अंदर से नाफरमान होता है, बाहर से वो जितना भी फर्मा बरदार बन जाए, तो फिर वो गलत रास्तों की तरफ ही जाता है। फिर वो अपने अंदर जो उसकी शर छुपा होता है उसी के पीछे भागता है। वो हक की आवाज को ना सुन पाता है, ना प्रॉपरली फॉलो कर पाता है। हम चाहेंगे कि ग्रुप में जो हमारा इत्तिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जरूर इस हवाले से बात कीजिएगा। नफीसा साहिबा मुझे नजर जरूर आई थी, और वो बड़ा जबरदस्त उनका हासिल तफक्कुर होता है।
لیکن آج کلاس میں سیشن میں یہ خاموش رہی ہیں، اور بھی آپ سب میں سے ہمارے بہت سے پارٹیسپینٹس ہیں جو گروپ میں بہت زبردست ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں اس سیشن میں خاموش رہتے ہیں. شاید آپ سوچتے ہیں کہ چلیں جی دوسروں کو موقع دیتے ہیں، لیکن جناب ہمیں آپ سب کا گروپ میں انتظار رہے گا. آپ ضرور اپنے لفظوں کے موتی، اپنے خیالات کے موتی، اپنے علم کے موتی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کی کسی بات سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن زیادہ خوبصورت، زیادہ اچھا ہو جائے، زیادہ اسٹرانگ ہو جائے. آئیے بہت محبت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بہت عاجزی کے ساتھ درود اسلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، سراپا عاجزی بن کے کہ ہم تو کچھ نہیں ہیں، اور ہم جیسے بھی ہیں نکمے نکارا، ہمیں بس قبول فرما لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین. اور اب دل چاہتا ہے کہ وہ درود پاک جسے درود شب جمعہ بھی کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اگر جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کم از کم ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا جائے تو جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں اس انسان کو خود اتارتے ہیں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے. آئیے سب محبت سے پیش کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ درود پاک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمدی نبی امی کریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبی امی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے اسی سیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اتصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واٹس ایپ گروپ میں ہمیں آپ سب کے حاصل تفکر کا انتظار رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.